रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं शेयर करता हूँ। और आपको पता भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एज ए इस्लामिक टीचर जो उस हिसाब से भी मेरी बातें होती हैं फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी। लेकिन आज मैंने कहा कि चलो आपके साथ एक अलग सा तजुर्बा शेयर किया जाए। दोस्तों आज आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस हवाले से बात करूँगा। दोस्तों जानवर जो हैं चौपाया माल जो है चौपाए जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर बहुत बरकत रखी है। खुसूसन बकरियां वगैरह या जो भी यानी चौपाया माल है, अगर उनको सही तरीके से जो है वो पाला जाए, सही तरीके से उनसे फ़ायदा हासिल किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यानी ये मुनाफ़े बख्श जो है ना कारोबार है। अक्सर लोग जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जानवर वगैरह पालते हैं, बकरियां हो गई या इस तरह चौपाया माल हो गया, तो हम जो है वो पालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन आज जो मैं आप दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ वो है हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुर्बानी के माल के हवाले से कि कुर्बानी का माल जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या अगर बड़े पैमाने पर जिस तरह ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं, जिस तरह माशाल्लाह यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए ये जानवर कुर्बानी के बेल आपको माशाल्लाह अच्छे अच्छे बेल नज़र आ रहे हैं। आज इन बैलों का भी जो है वो आखिरी अलविदाई दिन है। ये माशाल्लाह सेल हो चुके हैं 17,000 और प्लस जो है वो तकरीबन 17 लाख और प्लस में यानी 17.5 लाख के तकरीबन यानी आसपास जो है वो ये सेल हुए हैं। वैसे तो इनकी रकम और भी माशाल्लाह ज़्यादा थी लेकिन लॉकडाउन वगैरह ये सूरत हाल इनकी वजह से जो है वो कुछ कम में गए हैं, ये सेल हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत यहाँ पर हुई है। इस बड़े पैमाने पर ये आप देख रहे हैं तकरीबन 11 बैल हैं आपके सामने। और इस तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, ये इस तरफ एक यानी गाय भी रखी गई है सिर्फ यानी अपने के लिए दूध वगैरह निकालने के लिए। लेकिन इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह दूध अपने लिए भी निकाला जाता है और कुछ सेल भी होता है। तो आज जो मैं आपसे तजुर्बा जो शेयर करने जा रहा हूँ कि आया कुर्बानी के बैल रखने में ज़्यादा फ़ायदा है या जो है वो इतनी बड़ी तादाद में अगर हम दूध वाले जानवर रखें, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो वो अगर हम रखें तो उनमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो आज जो मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरा जो तजुर्बा है और मैंने जो आम तौर पर देखा भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि देखिए कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा बहुत है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आपको बताऊँगा। कुर्बानी के जो जानवर हैं, फ़र्ज़ करें ये जो बैल हैं जो उस वक्त जो लिए गए हैं मेरे ख़्याल में तकरीबन 70 से 80 हज़ार के आसपास जो है ना वो लिए गए हैं एक एक यानी बैल। तकरीबन इसकी जो एक एक रकम जो उस वक़्त थी अंदाज़ा मेरा है ये रकम थी तकरीबन। तो अब इन्होंने 7-8 माह 9 माह तक यानी अल्हम्दुलिल्लाह खाया पिया है, अच्छा खासा खाया पिया है। कोई 4 लाख या प्लस जो है वो इन पर ख़र्चा किया गया है, काफ़ी तादाद में इन पर ख़र्चा किया गया है। सबसे पहली बात ये, मैं पहले जानवर कुर्बानी के जानवरों के हवाले से बात करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि ये जितना भी वक़्त आपके पास यानी खड़े रहते हैं इतना वक़्त खाते ही खाते हैं सिर्फ, यानी आपको जो है वो रिटर्न में ये कुछ भी नहीं देते, सिर्फ खाते रहेंगे। जितना वक़्त आप इनको जो है वो पालेंगे सिर्फ आपसे ये खाते ही रहेंगे, देंगे कुछ भी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो मैं कहूँगा, मैं आपसे को ये मशवरा दूंगा कि फिर तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये 8-9 माह तक इन्होंने तकरीबन कोई 4 लाख प्लस जो है वो माशाल्लाह खाया है। और उसके अंदर यानी मुलाजिम जो रखा हुआ है उसकी तनख्वाह वगैरह, काफ़ी ख़र्चा इधर उधर सब कुछ इसके अंदर है। कोई दवाई शवाई वगैरह मेडिसन और इनका जो ख़र्चा है प्लस माइनस सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो फ़र्ज़ करें एक आम सा आदमी जिसका कोई भी वो नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है दूसरा, तो उसके लिए 7-8 माह के अंदर 4 लाख प्लस का ख़र्चा अरेंज करना बहुत ही मुश्किल बात है। मैं तो समझता हूँ बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है ये। और दूसरी बात ये कि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी पाले हैं कुर्बानी के जानवर, तो मैंने देखा है कि कुर्बानी के जानवरों को आप कितना भी पालो 5-6 माह तक पालो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी मजबूरी की वजह से इनको कोई 1 दिन या 2 दिन इनको भूख लग गई ज़्यादा और इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया
تو وہ جو آپ کی جو جتنی بھی محنت ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت جلدی تھوڑے وقت میں جو ہے نا وہ یعنی کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں اتنی زیادہ برداشت نہیں ہوتی، زیادہ مسلسل جو ہے وہ آپ نے ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ یعنی کھلانا ہوگا، اور مسلسل ہی کھلانا ہوگا، بڑے دھیان سے کھلانا ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو زیادہ موٹا تازہ کرنے کے چکر میں بعض کھلانے والے جو پالنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، یعنی بغیر وقت کے کوئی ان کو کوئی زیادہ کوئی چیز کھلا دی، کوئی گھی زیادہ ڈال دیا، ڈالڈا زیادہ دے دیا، یا اس طرح کوئی اور چیز زیادہ ڈال دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا۔ ہاضمہ خراب ہونے کے بعد میں نے دیکھا ہے، اب میں نے بھی ایک پالا تھا، تو ابھی حال ہی کی بات ہے، تو اس کو جو ہے وہ والد صاحب نے کوئی چیز کھلا دی، میرے خیال میں ڈالڈا اس کو کھلا دیا، لیکن زیادہ کھلا دیا، اور جس وقت پر میں دیتا تھا اس کو تو اس سے جو ہے نا اس والد صاحب نے الگ ٹائم پر دے دیا، تو وہ تقریباً 3-4 دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، پھر یوں بس خاموش رہا اور کمزور ہو گیا کافی، ہم بھی پریشان ہو گئے، پھر اس پر کافی یعنی خرچہ بھی ہو گیا اور وہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے جب ہم نے بیچا تو اس سے کافی جو ہے یعنی رقم جو ہے وہ ہمیں کم ملی۔ تو ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، ایک تو یعنی سارا سال یعنی جتنی بھی ماہ 8-10 ماہ آپ ان کو رکھتے ہیں تو یہ صرف آپ سے کھاتے ہی کھاتے رہیں گے، آپ کو ریٹرن میں کچھ دیں گے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے نا تھوڑی بہت اگر آپ سے سستی ہو گئی یا غلط طریقے سے آپ نے ان کو کوئی گھاس یا چارہ یا کوئی موٹا کرنے والی کوئی دوائی یا کوئی چیز دے دی تو پھر بھی جو ہے نا بہت رسکی کام ہوتا ہے، اور یہ بہت جلد جو ہے نا یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اور تیسری جو میں آپ کو بات کروں جو موجودہ حالات کے حساب سے بھی، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات حالات خراب ہوتے ہیں عین عید کے موقع پر، اور جو بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بیوپاری وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر بھی حالات خراب کرتے ہیں اس طرح، تاکہ جو نچلے طبقے کے اور جو مالدار، جو مال پالنے والے چوپایا جانور قربانی کے پالنے والے لوگ ہیں، تاکہ ان سے جو ہے وہ کم رقم میں جو ہے وہ جانور نکالے جائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، جس کی صورتحال کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ بہت غریب جو لوگ جو محنت کرنے والے، جس طرح میں نے آپ کو انہی جانوروں کا بتایا، ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، آدھی قیمت میں لوگ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے وہ جو مال پڑی جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ کھلے ہی نہ اور مسائل ہوں ہمارے ساتھ، یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بکے ہی نہ جانور، سارا سال کی محنت جو ہے وہ ہماری ضائع ہو جائے۔ اس طرح وہ بیچارے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کم قیمت میں، آدھی قیمت میں دے رہے ہیں لوگ، کئیوں کو تو فائدہ نہیں ہوتا بالکل، یعنی بس ایسے ہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے آخری وقت میں جو ہے نا وہ سیل کرنے کے وقت میں، آخری جو بیچنے کا وقت ہوتا ہے، پھر اگر کہیں پڑی پر کسی بڑی مارکیٹ میں لے جاؤ پھر وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو واپاری اور تاجر لوگ یعنی جانوروں کے تاجر جو آتے ہیں لینے کے لیے، تو وہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ اب ان کی فرض کریں 17-18 لاکھ ان کی جب رقم ہے تو وہ ایک ہی وقت میں رقم نہیں دیتے، اور ایک ہی وقت میں کئی جو تاجر آتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے آتے ہیں، تو بعض اوقات جو مال جانور پالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کرنے پاتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے آگے والا، یہ جو میں سے رقم یعنی ادھار کر کے جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں دے گا بھی نہیں دے گا، اور تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے حالات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کافی لوگ ایسے ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، پھر 1.5 سال تک جو ہے وہ رقم آگے پھنس جاتی ہے، پھر بہت اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کافی جو ہے وہ ٹف اور مشکل کام ہے۔ اب آتے ہیں چوپایا مال جو دودھ دینے والا ہوتا ہے، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، اس طرح اب ان کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہیں، کیا جو ہے وہ ان کے بنسبت جو قربانی کے جانوروں کے بنسبت ان میں کتنا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں ایک بھینس جو ہے وہ آپ کو مناسب اور اچھی بھینس تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، 1 سے 1.5 لاکھ کے اندر۔ فرض کریں اب یہ 11 تقریباً یہ بیل ہیں، اب ان کی جگہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی 10 بھینس ہی رکھتے ہیں، بھینس کی بات کر رہا ہوں میں، بھینس اگر آپ 10 ہی رکھتے ہیں تو شروع میں تو آپ نے خرچہ کرنا ہی ہوگا، تو یعنی ان کے لینے کے لیے کم از کم آپ نے یعنی کوئی 15 سے 20 لاکھ کا خرچہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اس طرح اگر آپ 10 بھینس رکھتے ہیں، دودھ دینے والی 10 بھینس آپ رکھتے ہیں،
تو ایک بھینس کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً ڈیلی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً 250 تک ہوتا ہے ڈیلی کا خرچہ صبح شام. اور پھر جو یہ اس طرح باڑے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھینس کو بھوسے وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی چیزیں زیادہ ماشاءاللہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا دن پھر اسے بھوک بھی تقریباً نہیں لگتی. بس صبح اور شام 2 وقت جو ہے وہ دیتے ہیں. میرا تجربہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تقریباً یعنی 200-250 روپے تقریباً جو ہے وہ ایک بھینس کا خرچہ ہے. تو اس طرح آپ لگا لیں کہ ڈیلی کا 10 بھینسوں کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 2500 روپے ڈیلی کا خرچہ جو ہے 10 بھینسوں کا. اور اس طرح پھر آپ ملازم کی تنخواہ لگا لیں، فرض کریں 15,000 اگر ماہانہ عام حساب سے جو میں یہاں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، تو 500 روپے ڈیلی کے اس ملازم کے لگا لیں، یہ 3,000 ہو گئے. 500 روپے اور پلس مائنس کر کے اور بھی خرچہ لگا لیں، یہ ہو گیا 3500 روپے یعنی ڈیلی کا خرچہ. اب دودھ کا اگر اندازہ لگائیں تو ایک بھینس اوسطاً جو ہے وہ یعنی تھوڑا سا اگر آپ بچے کے لیے بھی دودھ چھوڑ دیں پھر بھی جو ہے وہ ایک بھینس ایک وقت میں 4 کلو کم از کم آپ کو دودھ دے گی آسانی سے. عام نارمل سی بھینس آپ کو 4 کلو تک دودھ دے گی. تو یعنی 4 کلو صبح 4 کلو شام، تو ایک بھینس آپ کو 8 کلو دودھ دے گی، جو آپ 8 کلو دودھ سیل کر سکتے ہیں. زیادہ دیتی ہیں ویسے بھینس کی بات کر رہا ہوں، اور گائے تو ماشاءاللہ 10 کلو تک بھی دیتی ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بھینس کی بات کر رہا ہوں. تو ایک بھینس آپ کو 8 کلو تک ڈیلی یعنی دودھ دے گی. تو 10 بھینسوں کا دودھ جو آپ کا نکلے گا وہ 80 کلو دودھ نکلے گا ڈیلی کا دودھ، یعنی 2 من آپ کا دودھ نکلے گا. بازار میں عام طور پر جو ہے وہ یہ دودھ 100 روپے تک سیل ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ 80 روپے کے حساب سے بھی اگر دودھ سیل کریں تو یہ ڈیلی کا جو دودھ آپ کا جاتا ہے وہ ڈیلی کا 6,400 روپے جو میں نے اندازہ محنت کر کے لگایا ہے 6,400 روپے کا، یعنی آپ کا ڈیلی کا جو ہے نا وہ دودھ نکلتا ہے. 6,400 میں سے اگر آپ جو ہے وہ 3,500 ڈیلی کے نکال لیں تو بقایا جو بنتا ہے وہ 6,400 میں سے یعنی یوں سمجھیں کہ 3,500 اگر آپ نکالیں تو یہ آپ کو تقریباً یعنی 3,000 کے قریب جو ہے وہ آپ کو ڈیلی کا یعنی سے منافع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو حساب کریں ماہانہ بنیادوں پر تو ایک مہینے کا جو آپ کا جو دودھ کی جو رقم بنتی ہے وہ آپ کی رقم بنتی ہے 1,92,000. 1,92,000 جو ہے نا وہ مہینے کی رقم بنتی ہے ایک مہینے کی. اور سالانہ جو رقم بنتی ہے وہ آپ کی 23,04,000 روپے رقم بنتی ہے، یعنی ایک سال میں آپ کا 23,04,000 روپے کا دودھ سیل ہوگا. اب آتے ہیں خرچے کی طرف. تو مہینے کا جو خرچہ عام جو اندازہ میں نے لگایا ہے 10 بھینسوں کی بات کر رہا ہوں، 10 بھینسوں کا خرچہ 1,05,000 روپے، اور سال کا خرچہ آپ کا 12,60,000 روپے. تو 1,05,000 ادھر مہینے کا جو دودھ سیل ہو رہا تھا وہ 1,92,000 تھا. تو 1,05,000 اگر اسے مائنس کریں تو تقریباً 88,000 اور پلس جو ہے وہ یعنی آپ کا ایک مہینے کا جو ہے نا وہ یعنی یہاں سے پروفٹ ہوتا ہے سارا خرچہ نکال کر اور ملازم کی تنخواہ وغیرہ سب کچھ نکال کر 88,000 اور پلس جو ہے وہ یعنی آپ کا منافع ہوتا ہے. سال کا خرچہ اگر آپ نکالیں 12,60,000 روپے 23,40,000 میں سے تو آپ کے 10,80,000 روپے یعنی بچتے ہیں. منافع جو آپ کو سالانہ ہوتا ہے وہ 10,80,000 روپے صرف اور صرف آپ کو جو منافع دودھ سے جو ملنے والا منافع ہے، صرف اور صرف دودھ سے ملنے والا منافع. یہ ایک درمیانی میں نے بات کی، ویسے ایک بھینس 4 کلو سے کافی زیادہ دودھ دیتی ہے، اور یہ تو صرف دودھ کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اس طرف تھوڑا سا کریں، یہ ایک تقریباً کتنے مہینے کا، یہ 5 مہینے کا. اب یہ 5 مہینے کا یہ جو بچہ ہے اس گائے کا اس طرف پھیلائیں، اس گائے کا بچہ ہے 5 مہینے کا. اب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً 30,000 تک اب بھی لوگ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں لیکن مالک نہیں دے رہا. تو یہ صرف دودھ کا یعنی آپ کا سالانہ منافع جو تھا 10,80,000. اس کے علاوہ اگر 10 بھینسیں ہوں گی تو یہ ظاہری بات ہے سال میں ان کے 10 جو بچے ہوں گے وہ بھی بڑے ہوں گے، تو کم از کم ایک بچہ سال میں آپ کا جو ہے وہ تقریباً نہیں جائے بھی اگر 15,000 تک چلا جائے
پھر بھی جو ہے نا آپ کو 1.5-2 لاکھ روپے وہاں سے منافع ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑی اہم بات یہ کہ آج کل کے دور میں دودھ، خالص دودھ کا ملنا بہت ہی مشکل بات ہے، خالص دودھ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے۔ تو اس سے اہم بات یہ ہو گئی کہ آپ کے گھر کو خالص دودھ بھی ملے گا، اور آپ اگر ایمانداری سے کام کریں تو آپ کے توسط سے پورے علاقے کو خالص دودھ ملے گا۔ آج کل کے دور میں دودھ اور شہد 2 ایسی عام چیزیں ہیں کہ ان کا خالص ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یوں آپ کو دودھ بھی خالص مل جائے گا، اور کثیر تعداد میں آپ کو جو ہے وہ یعنی منافع بھی بہت سارا مل جائے گا، کافی منافع مل جائے گا، بہت سارے جو ہے وہ آپ کے فائدے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی کے جانوروں میں زیادہ فائدہ ہے یا جو دودھ والے جانور ہیں ان میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کا ایک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ممکن ہے آپ جو ہے وہ جانوروں کے حساب سے سوچ رہے ہوں، تو میرا جو تجربہ اور میرا ایکسپیرینس تھا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس جانور میں زیادہ فائدہ ہے۔ شہد کی بھی میں نے بات کر دی کہ بھائی شہد بھی خالص کم ملتا ہے، تو یہ بھائی آپ کو شہد بھی پرووائڈ کرتا ہے، شہد بھی انشاءاللہ ہم سے آپ کو خالص مل جائے گا۔ آپ فیس بک پر یا کسی بھی طریقے سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر جو ہے وہ 0305 36 28 927 ہے۔ اس پر آپ رابطہ کر کے، واٹس ایپ پر یہی نمبر ہے، یہ رابطہ کر کے آپ خالص شہد وغیرہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔